नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 10। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अमाल के बारे में कि अगर अगर हमारे अमाल दुरुस्त हुए, अच्छे हुए तो और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग हुए, सुन्नत से साबित हुए तो वो कबूल होंगे। अगर वो सुन्नत से साबित नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो सुन्नत से साबित नहीं है तो फिर और अल्लाह के किताब के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर वो जो है ज़ाया हो जाएंगे। और अगर ईमान वालों से अल्लाह ताला कह रहे हैं, अगर तुमने ईमान वालों यानी जो लोग ईमान लाए हैं, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे या अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। यानी अगर हम दीन का काम करते हैं या अगर हम अल्लाह ताला के दीन की मदद करते हैं या हम दीन के खातिर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे कि अल्लाह के खातिर जीना, अल्लाह के खातिर मरना और उसी के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारना, तो हमें भी वो साबित कदम रखता है। लेकिन जहाँ हम फिसलते चले जाते हैं, जहाँ हम कमज़ोर होते चले जाते हैं, तो हमें भी जो है हमारी भी साबित कदमी फिर नहीं रहती। और अगर हम चाहते हैं कि हम जमे रहें और हम हिले ना, अल्लाह ताला के काम में आगे बढ़ते रहें, तो ये है कि साबित कदम रहें, इसको अपना लें कि हमें साबित कदम रहना है। आयत नंबर 10 देखें, फिर यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अफलम, तो क्या नहीं, यसीरू वो चले फिरे, सारा यसीरू से बना है और लम की वजह से यसीरूना था, नून ड्रॉप हो गया और यहाँ पर सीन यारा इसके रूट लेटर्स हैं। क्या नहीं वो चले फिरे फिल अर्दी ज़मीन में, फयंजुरू तो वो देखते, नजरा यंजुरू से तो वो देखते, कैफा कैसा, काना हुआ, आकिबतु अंजाम, अल्लदीना उन लोगों का जो मिन कबलिहिम उनसे पहले थे। दममरा हलाकत डाली, दममरा युदम्मिरु बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, धीरे धीरे करके बर्बाद कर देना। अल्लाहु अल्लाह ने अलैहिम उन पर, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए, अमसालुहा मिसालें हैं, यानी इस जैसी मिसालें हैं। मिसल की जमा अमसाल हैं, यानी इसी जैसी मिसालें क्या है, मतलब सजाएं हैं। मिसालों ये जो अल्लाह ताला ने मिसालें दी, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या जमीन में चल फिर कर नहीं देखते कि कैसा हुआ अंजाम आप के जिसने, यानी अल्लाह ताला जो है, आप जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे हैं उनके बारे में ये कह रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का हैं या जो रसूल अल्लाह को झुटला रहे हैं, क्या वो देखते नहीं कि उनसे पहले जितनी भी कौमें गुजरी हैं उनका अंजाम कैसा हुआ और किस तरह अल्लाह ताला ने उनको बर्बाद कर दिया, किस तरह अल्लाह ताला ने उनको हलाकत में डाल दिया। क्या वो चलते फिरते नहीं ज़मीन में, वो चलते फिरते थे, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बिज़नेस के लिए जाते थे और तबाह हुई भी बस्तियाँ उनके रास्ते में पड़ती थी, लेकिन उससे फिर भी वो इबरत हासिल नहीं करते थे, सबक हासिल नहीं करते थे, बल्कि और ज़्यादा घमंड के साथ वो निकलते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसी नहीं, इससे जैसी बहुत सारी मिसालें हैं। अगर वो देखते ज़मीन में तो कैसा किया अल्लाह ताला ने उनका हाल। ज़ालिका ये इस वजह से कि ज़ालिका ये इस वजह से कि भी अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह मौला मददगार है, अल्लज़ीना उन लोगों का जो आमनु ईमान लाए, आमना युमिनु से आमनु ईमान लाए, व अन्ना और बेशक अल काफिरीना काफिरों का, ला मौला नहीं है कोई मददगार, लहुम उनका। यानी ऐसा क्यों हुआ, वो जो है सब तबाह हो गई, वो बस्तियां वो सब बर्बाद हो गई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह ताला किसका किसका मददगार है? अल्लाह ताला मोमिनों का मददगार है और काफिरों का जो है कोई मौला नहीं है ना? तो इस पर देखें कि जब जंग हुई थी, जंग ओहद हुई थी, तो जंग ओहद में काफिरों ने जो नारे लगाए थे, क्योंकि जंग ओहद जब हुई थी
تو شعر و شاعری بھی پڑھ رہے تھے اور اشعار بھی پڑھ رہے تھے، اور فخر سے وہ اشعار اور شعر و شاعری پڑھ رہے تھے اور کہنے لگے تھے کہ اولو اولو ہبل، اولو ہبل، یعنی کہ ہبل کی جے ہو، ہبل کی جے، اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے، جواب دو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلی و اجلو، یعنی وہ اگر کہتے ہیں کہ ہبل کی جے ہو تو آپ اس کے جواب میں کہو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ہے، اللہ اعلی و اجل، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ پھر ابو سفیان کہنے لگا لنا العزا ولا عزا، یعنی ہمارے لیے عزا ہے، بت ہے، تمہارے لیے وہ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور وہ تمہارا مولا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے نعرے بھی لگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، پہلے کی قوموں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ مومنوں کا مددگار ہے، ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں، اور لیکن جو ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، ان کا ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یدخلو، وہ داخل کرے گا، ادخلا یدخلو سے، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، وعملو، اور ان سب نے عمل کیا، عملہ یعملو سے، عمیلہ یعملو، ان سب نے عمل کیے، صالحات نے، ایک جناتن، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، جرا یجری سے بنا ہے، من تحتہا، ان کے نیچے سے، انہار، نہریں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفرو، کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تمتع یتمتعو سے، ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں، اکلا یأکلو سے، اور وہ کھاتے ہیں، کما، جیسے کہ تأکلو، کھاتے ہیں، الانعام، جانور، نعام کی جمع انعام، والنار، اور آگ ہے، مسون، ٹھکانہ، لہم، ان کا، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر کھانے پینے کا ذکر بھی ہے ساتھ میں، اور وہ یہ کہ پہلے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان کو، جو ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک عمل، جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں رہتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں جیسے کہ کھاتے ہیں جانور۔ مومن کیسے کھاتا ہے، اور ایک انسان کیسے کھا سکتا ہے اور ایک جانور کیسے کھا سکتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دنیا میں صرف جینے کا مقصد صرف کھانا پینا اور پیٹ بھرنا نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو مشرکین ہیں اور یہ جو کفر کرتے ہیں وہ کیسے کھاتے ہیں، جیسے کہ جانور، کہ جانوروں نے اپنا کھا لیا، پورا کر لیا، ادھر ادھر منہ مار لیا، کھا لیا، سو لیا، اور ان کو جو ہے روکھا سوکھا جیسے بھی ملا انہوں نے پیٹ میں بھر لیا، اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی ان کو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے کہ کیا ہے۔ لیکن جو ایک مومن کھاتا ہے وہ کیسے کھاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتے ہیں، یعنی 7 آنتوں میں اور اپنا پورا جو ہے پیٹ بھرتے ہیں، یعنی مومن جو ہے اتنا کھاتا ہے کہ جیسے آپ کو سنت طریقہ پتا ہوگا کھانے کا کہ 3 حصے کیے جائیں، اور ایک حصہ کھانا کھایا جائے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ خالی چھوڑا جائے، کبھی بھی بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے ایک طرح سے کھانے پینے کا ادب بھی سکھایا گیا ہے، اور کافروں کی مثال دی گئی ہے کہ کافروں کے مزے لینے کو اور کھانے پینے کو یہاں پر کس سے تشبیہ دی گئی ہے، جانوروں کے کھانے پینے اور مویشیوں کی طرح۔ ایک تو کھڑے ہو کر وہ کھاتے ہیں، اگر آپ غور کریں جانوروں کے کھانے پینے پر کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا یا چل پھر کر کھانا پینا، یا یہ نہیں دیکھنا کہ کس کا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، یا یہ بھی نہیں دیکھنا کہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کہ ذرا سا بھی اگر خالی رہ جائے جگہ پیٹ میں تو نہیں، وہ تو بھرنی ہے، پورا پیٹ بھر کے کھانا۔ اور اسی طرح لیکن اسلامی آداب کون سے ہیں، مومن کیسے کھاتا پیتا ہے، کہ بیٹھ کر کھانا، بسم اللہ کھانا، تین سانسوں میں پانی پیا، 3 سانس میں پانی پیا جائے، دیکھ کر پیا جائے، دیکھ کر کھایا پیا جائے، ہے نا، پیکٹس کو اوائڈ کیے جائے، اور ہیلدی فوڈ، ہیلدی کھانا کھایا جائے، ایسا کھانا اوائڈ کیا جائے جس سے ہمارا جسم خراب ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر، اور لیکن جو لوگ ایسے کافر لوگ کھانا کھاتے وہ کیسے،
جیسے کہ جانور، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. ٹھیک ہے، تو کھانے پینے پہ بھی اپنے غور کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 13، وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی من قریۃ بستیاں ہیں، ہیا وہ اشدہ زیادہ شدید تھی، سخت تھی. اچھا، اس میں کھانے پینے کی نا ایک اور مثال ہے اس کے پیچھے، وہ یہ کہ آیت نمبر 12 میں، کہ جس طرح چوپائے ہوتے ہیں نا، صرف وہ کھانے پینے میں دلچسپی لیتے ہیں، صرف ان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا وہ کھانے پینے میں ہوتا ہے. اور جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں، بس وہ دنیا کی عیش اور عشرت اور دنیا کے مزے لینے، اور ان میں سب سے زیادہ دنیا کے پیچھے لگنا، یہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی بات کی فکر نہیں کرتے، اور وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں. اور مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ آخرت سے غافل نہیں ہوتا. اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ شیطان نے دنیا کو مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا. تو خوشنما بنا دیا، وہ خوشنما بنا کر دکھاتا ہے کہ جینے کا مقصد صرف کیا رہ جائے؟ صرف کھانا پینا رہ جائے، اور یہی رہ جائے، اور دنیا کے پیچھے ہی پڑ جائیں. ٹھیک ہے، جبکہ مومن جو ہے، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آت میں کھاتا پیتا ہے، اور کافر 7 آتوں میں کھاتا پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھاتا اور پیتا ہے، اور زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. تو اس لیے بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے پیٹ بھر کے. آیت نمبر 13 دیکھیں، وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی من قریۃ بستیاں ہیں، ہیا وہ اشدو زیادہ شدید تھی، سخت تھی، قوتاً طاقت میں، من قریتی کا آپ کی بستی سے، التی وہ جو اخرجت نکال دیا تھا، کا آپ کو، اخرجا یخرجو سے، کس نے نکال دیا؟ قوم نے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس لیے فیمیل کا صیغہ لایا گیا. نکال دیا تھا آپ کو، اہلکناہم، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، فلا، تو نہیں تھا ناصرا، کوئی مدد کرنے والا، لہم، ان کے لیے. یعنی کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کہ بہت زیادہ طاقتور تھیں، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا، اور ان کو جو ہے اس کی سزا ملی، اور ان بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا. اب یہاں پر جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، اور آپ نے غار میں آ کر پناہ لی تھی، تو اس وقت مکہ کی طرف توجہ ہو کر فرمایا بھی تھا کہ اے مکہ، تو تمام شہروں سے زیادہ پیارا خدا کو پیارا ہے، اور اسی طرح مجھے بھی تمام شہروں سے زیادہ پیارا تو ہے. اگر مشرکین مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں ہرگز نہ نکلتا. بس تمام حد سے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب مکہ نے نکالا تھا آپ سے، ہم کو ہجرت کرنی پڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انجام کیا ہوا. جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کی کتنی بڑی ہار ہوئی تھی، ہے نا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا. افامن، تو کیا جو کانا ہے، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، علی بینۃ، واضح دلیل پر، نشانی پر، کھلی ہوئی نشانی پر. واضح دلیل کون سی ہے؟ قرآن. میں رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، کمن، اس کی طرح ہے جو، کا مطلب جیسے، اور من مطلب جو، اس کی طرح ہے جو، زینا، خوشنما کر دیا گیا ہو، یا بیوٹیفائی کر دیا گیا ہو، خوشنما بنا دیا گیا ہو، لہو، اس کے لیے، سوء، برے، عملی ہی، اس کے عمل. زینا کیا ہے؟ زینا یزینو سے بنا ہے، ماضی مجہول ہے. مزین کر دیے گئے ہوں، خوشنما بنا دیے گئے ہوں، اس کے لیے، سوء، برے، عملی ہی، اس کے عمل. واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، اتبع یتبعو سے، اہم، اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائر، اپنی خواہشات کی. یعنی اب یہاں پر کمپیریزن کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دو لوگوں کا کمپیریزن، کہ جو لوگ کھلی ہوئی واضح دلیل پر ہو، یعنی جو شخص بینہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو، اور ایک وہ شخص ہے جو احوا کے ساتھ زندگی گزر کر رہا ہو، دونوں میں فرق ہے. جو بینہ کے ساتھ زندگی گزر کر رہا ہو وہ متقی پرہیزگار ہے اور ایک مومن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اکارڈنگ چلتا ہے، تو وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہشات کے اکارڈنگ زندگی گزار رہا ہو، بس جیسے چاہے سو لیے، اٹھ لیے، بیٹھ لیے، کوئی فکر ہی نہیں، نماز کی فکر نہیں، دنیا اللہ کے دین کی فکر نہیں، کسی کی فکر نہیں، بس اٹھ لیے، سو لیے، کھا لیے، پی لیے، پھر سو لیے، یہ اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں. تو
کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ان کے عمل کو شیطان نے کیا بنا دیا؟ خوشنما بنا دیا، خوبصورت بنا کر دکھا دیا. مثال، مثال الجنتی، جنت کی، التی وہ ہے جو وعیدہ وعدہ کیے گئے، وعدہ یعیدو سے وعیدہ وعدہ کیے گئے، المتقون متقی لوگ، فیہا اس میں، انہار نہریں ہیں، نہار کی جمع انہار، نہریں ہیں، من ماء پانی کی، لم نہیں، یتغیر بدلے گا، اچھا سوری، اس میں نہریں ہیں من ماء پانی کی، غیرہ نہ کہ، آسن بدلنے والا، چینج ہونے والا. آسن بھی کس کے لیے آتا ہے؟ ذائقہ جو بدل جاتا ہے، جو پانی جو ہے تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے، پولیوٹیڈ. بیسیکلی آسن جو نا پولیوٹیڈ کے لیے آتا ہے، پولیوٹیڈ پانی کہ آسن بدلنے والا. وہ انہار اور نہریں ہیں، من لبن دودھ کی، لبن دودھ کی، لم نہیں یتغیر تبدیل ہوگا، غیر سے بنا ہے، غیر غین یا را علاوہ، یعنی تبدیل ہونا بدلنا، یتغیر نہیں وہ تبدیل ہوگا، نہیں وہ چینج ہوگا. تو یہ فعل ماضی کیا ہے اس کا؟ تغیرہ. فعل مضارع یتغیر، فعل امر تغیر، نہیں وہ بدلے گا، طعمہ مزہ اس کا، طعم چکھنے کو یا ذائقے کے لیے آتا ہے، مصدر ہے. وانہار اور نہریں ہیں، من خمر شراب کی، لذتیں ہیں، یعنی لذت ہے دیکھنے میں، یعنی اس کے اندر جو ہے ڈیلیشیس، بیسیکلی لذت جو ہے ڈیلیشیس کے لیے آتا ہے، لذتیں ہیں، ڈیلیشیس ہے، للشاربینا پینے والوں کے لیے، وانہار اور نہریں ہیں، من عسل شہد کی، عسل شہد کے لیے بھی آتا ہے، عسل بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ہنی کے لیے، مصفن پیوریفائڈ چنی ہوئی، شہد کس کیسا؟ خوب صاف کیا ہوا، جیسے مصطفیٰ ہوتا ہے نا، چنا ہوا، خالص کیا ہوا، صاف ستھرا کیا ہوا، اس کے لیے شہد کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مصفن، خوب صاف کیا ہوا. ولہم اور ان کے لیے، اچھا یہ جو ہے نا مصفن، صاد فا واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، صفا فعل ماضی آتا ہے، صفا آخر میں یا آتا ہے اور الف مقصورہ کے ساتھ، صفا کھڑے زبر کے ساتھ. اور فعل مضارع یصفی، فعل امر صفی، اور فاعل آتا ہے مصفن اور مفعول آتا ہے مصفن، تو یہ مفعول ہے، خوب صاف کیا ہوا. ولہم اور ان کے لیے، فیہا اس میں، من کلی ثمرات، من کلی ہر قسم کے، الثمرات پھل ہیں، ومغفرت اور بخششیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، کا مطلب جیسے، من اس کی طرح ہو سکتا ہے، ہوا جو خالد ہمیشہ رہنے والا ہے، خلد یخلد سے خالد ہمیشہ رہنے والا ہے، پھر ناری آگ میں، وسوقو اور وہ پلایا جائے گا، سوقو ماضی مجہول ہے یہ، سین قاف یا، سقا فعل ماضی یا کے آخر میں یا آتا ہے الف مقصورہ کے ساتھ، یسقا، اور یسقی فعل مضارع، وہ پلائے جائیں گے، ماء ان پانی، حمیمن کھولتا ہوا، فتقطع اور کاٹ دیا جائے گا، قطع یقطع سے قطع کاٹ دیا جائے گا، امعاہم ان کی آنتیں کاٹ دی جائیں گی، ان کے انٹیسٹائن، تو آنتوں کے لیے آتے، میم عین یا کے اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سے بنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں مثال، اب اللہ تعالیٰ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ جنت کی مثال دے رہے ہیں کہ جنت ہے جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، اور اس میں نہریں ہیں پانی کی. اب دیکھیں، اور وہ جو کہ بغیر آسن بدلنے والا، یعنی ٹھہرا ہوا پانی اگر ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں پرانا ہو جاتا ہے نا، لیکن جنت کا پانی جو ہے وہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی بھی جو ہے وہ اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا، پلیوٹیڈ نہیں ہوگا. اور نہریں ہیں، من لبن دودھ کی، نہیں بدلیں گی وہ، دودھ کا ذائقہ تھوڑی دیر رکھ دیں باہر دودھ کو تو خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ذائقہ ہی بدل جاتا ہے بالکل، ہے نا. تو لیکن جو جنت کا جو دودھ کی نہریں ہوں گی وہ بالکل فریش دودھ جیسا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ویسی رہیں گی، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. اور اسی طرح 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 کی ڈرنکس ہوں گی پینے کے لیے، اور اس میں جو ہے
اور اس ساتھ میں خاص طور سے کس کا ذکر کیا گیا؟ شہد کا، جو کہ یعنی ایک تو ڈرنکس ہوں گی، الگ الگ ڈرنکس ہوں گی، پینے والوں کو بہت اچھی لگیں گی وہ ڈرنکس، ساتھ میں اس میں پانی، خالص پانی کا بھی ذکر آتا ہے، اور شہد جو کہ خوب صاف کیا ہوا، یعنی جس میں کوئی میل کچیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے یا جیسے مکھی کے پر وغیرہ ہوتے ہیں یا کی ٹانگیں وغیرہ ہوتی ہیں ٹوٹی ہوئی، اس کو جو ہے صاف کیا جاتا ہے، پیور کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی اس میں چیز نہیں ہوگی، بلکہ خوب صاف کیا ہوا ہوگا، ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور کیا وہ شخص اس کی طرح، یعنی جس کو یہ سب مل رہا ہو، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو کیا ملے؟ جس کو آگ ملے، نار ملے، آگ ملے، اور آگ میں پیش کیا جائے، ہمیشہ اسی میں رہے، اور وہ کھولتا ہوا پانی پلا دیا جائے، اور اس کی جو آتے ہیں وہ ساری اس میں ایسا پانی کہ ایک بار اگر وہ اندر چلا گیا تو ساری آتے جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دے، تو کیا وہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنتی نہریں مشق کی پہاڑوں سے نکلتی ہیں، اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، بہت سفید، بہت میٹھا، نہایت صاف، شفاف اور بامزہ، پر ذائقہ، اس طرح۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ دودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا، بلکہ وہ جانوروں کے تھن سے نہیں نکلے گا، بلکہ وہ قدرتی ہے، قدرتی نہریں ہوں گی، اور شراب بالکل صاف ستھرا جو پینے والے کے دل خوش کر دے، دماغ کو شادہ کر دے، یعنی دماغ کو فریش کر دے۔ ہم کہتے ہیں نا جو ڈرنک جو ہمیں فریش کر دیتی ہے، ویسی ڈرنک، اس کے لیے شراب پینے کی چیز کے لیے آیا ہے، جو ایسی شراب ہوں گی جو نہ تو بدبودار ہوں گی، نہ تلخی ہوں گی، نہ بد منظر ہوں گی، دیکھنے میں بھی اچھی ہوں گی، بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی، پینے میں بہت لذیذ، نہایت خوشبودار، جس سے نہ تو عقل میں فطور آئے گا، نہ دماغ میں چکر آئیں گے، نہ منہ سے بدبو آئے گی، نہ تو جو ہے سر درد ہوگا، اور نہ ہی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹیں گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں سے مطلب کسی کے ہاتھوں سے نکلی بھی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار کی ہوئی ہوگی، خوش ذائقہ اور خوش رنگ کی ہوگی۔ اور جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف اور بہت خوشبودار ذائقے کی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے نکلے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں جس میں سے ان کی نہریں اور ان کے چشمے جاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ترمذی حدیث، ترمذی میں بھی آتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ والا جو اگزامپل ہے نا، ہمیں ایک اور جگہ ملتا ہے نا، سورہ نحل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، 4 پینے کی چیزوں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی پانی، یعنی پینے کی چیز پانی، شہد، اور دودھ، ٹھیک ہے، اور شراب، اس کا ذکر 4 چیزوں کا ذکر وہاں پر بھی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ شہد، پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، شہد کی مکھی تیار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے گزرتے ہوئے تیار کرتی ہے، ایسا شہد بناتی ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح دودھ جو ہے، دودھ کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، جبکہ ایک اور جگہ میں ملتا ہے کہ دودھ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، غور کرو کہ دودھ جو ہے وہ خون اور غلاظت، یعنی ان دونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے، صاف ستھرا تمہارے پینے کے لیے۔ اسی طرح شراب انگور کے ذریعے تم بناتے ہو، اور اس کو اچھا رزق بھی تم اس سے تیار کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں ہمیں جو ہے وحی کے لیے 2 مثالیں دی گئی ہیں، آسمان سے اترتی ہے، جیسے کہ بارش آسمانوں سے اترتی ہے، بالکل وہی جو ہے صرف فرشتوں کے ذریعے سے آ سکتی ہے، جیسے شہد صرف مکھی کے ذریعے سے آتا ہے، پانی سے انسان کی زندگی جو ہوتی ہے اس کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا، ہے نا، اسی طرح وحی کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور شہد کے لیے آتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شفا کا لفظ قرآن میں صرف شہد کے لیے یا قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ہے نا۔ اور شہد کی مثال سے دیکھیں، قرآن کی مثال کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کی مٹھاس کو اور قرآن کی شفا کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے پانی سے زندگی برقرار رہتی ہے، ویسے قرآن سے بھی تمہاری زندگی اور تمہاری روح برقرار رہتی ہے۔ قرآن میں ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے، جیسے شہد میں ایک حلاوت ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے، اور اس میں ایک شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ملک کی مثال، دودھ کی مثال آتی ہے، دودھ جو ہے وہ خون اور غلاظت کے بیچ میں سے نکلتا ہے،
صحابہ کرام نے جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ کیسی سوسائٹی میں تھے آپ دیکھیں، آس پاس صرف نجس ہی تھا، صرف خباثت ہی تھی، ہے نا، اس کے بیچ میں سے خالص قوم نکلی. یعنی قرآن کا یہ اثر ہے کہ امپاسبل سی سچویشن کے اندر سے ہدایت بھی مل سکتی ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ میں بری سوسائٹی میں رہتا ہوں اور مجھے جو ہے میں برا ہی بن سکتا ہوں، میں اچھا نہیں بن سکتا. تو تم بری سوسائٹی میں رہنے والے بھی جو ہیں اچھے بن سکتے ہیں اور اچھے نکل سکتے ہیں. جیسے کہ غلاست میں سے دودھ نکل کر آتا ہے، بالکل آس پاس کے سب خراب ہے، خون ہے، غلاست ہے، اور اس کے بیچ میں سے دودھ نکل کر آ رہا ہے بالکل پیور. ایسے ہی خراب سوسائٹی سے بالکل پیور انسان نکل کر آتے ہیں. اسی طرح انگور ہیں جیسے، جس سے شراب بنتی ہے اور اچھا رزق بھی نکل سکتا ہے. اور آپ انگور کی طرف غور کریں تو انگور صاف ستھری جگہ اور ماحول میں اگتا ہے. خاص مٹی کو بھی اس کے لیے صاف کرنا پڑتا ہے اور خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس کی صفائی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو کہا گیا کہ جو کچھ لوگ اچھے ماحول میں ہوتے ہیں، اچھے ماحول کے باوجود وہ پاک تعلیمات کے باوجود اس کو کرپٹ کر دیتے ہیں، اس کو خراب کر دیتے ہیں، جیسے انگور کو کرپٹ کر کے شراب بنائی جاتی ہے نا. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تمام ایسی مثالیں دے رہے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے ہمیں کیسا بننا ہے. ہم ان مثالوں سے دوسرے اگزامپل بھی سمجھے، صرف مثال کی طرف صرف پانی اور شہد اس کی طرف غور نہیں کرنا، اس کو دیکھنا بھی ہے اور اس اگزامپل کے دوسرے نظریے کو بھی سمجھنا ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ اس طرح ہو سکتے ہیں جو صرف آگ میں ہوں اور جو کہ زندگی اپنی ایسے گزارے نافرمانیوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزارے، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 16 دیکھیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، من جو یستمعون، غور سے سنتے ہیں، استمع یستمعون سے غور سے سنتے ہیں، الیک کا آپ کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب خرجو وہ نکلتے ہیں، خرجا یخرجو سے، خرجو فعل ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے معنی فعل مضارع میں ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، قالو وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے، عطایاتی سے اوتو دیے گئے، علم ماذا کیا، قالا اس نے کہا، آنفن ابھی، آنفن مطلب ابھی ابھی، مطلب ہم جو اندر سن کر آئے ہیں ابھی، اس نے کیا کہا، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جو تبع مہر لگا دی، تبع یتبعو سے مہر لگا دی، اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، قلب کی جمع قلوب، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اتبع یتبعو سے، اہواءہم ان کی خواہشات. یعنی مجلس میں اب کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ جو مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور بڑے ایسے کرتے تھے جیسے کہ بڑے غور سے سن رہے ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں بہت غور سے سن رہے ہوں اور اس طرح سر ہلاتے تھے کہ ہمیں سب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دھیان نہیں دیتے تھے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا تھا. اور باہر آ کر کہتے تھے کہ اچھا اندر جو باتیں اندر کیا کہا تھا ابھی جو اندر باتیں ہو رہی تھی، علم کی باتیں ہو رہی تھی یا جو بھی باتیں ہو رہی تھی، کیا باتیں ہو رہی تھی ابھی. تو یہ کن لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جن لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. خواہشات کے پیچھے رہنا، خواہشات کے پیچھے لگے رہنا ہی دراصل انسان کو دین کے علم میں، سمجھ میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی سمجھ میں پیچھے کر دیتا ہے. یعنی اگر ہم خواہشات کے پیچھے لگے رہیں لگاتار، اپنی نفس کے پیچھے، نفسی بس، اور میرا دل یہ کر رہا ہے، بس جو میرا دل کر رہا ہے وہی، اگر ہم اسی کے پیچھے لگے رہیں تو وہ لوگ علم سے دور ہوتے ہیں، دین کی سمجھ ان کو نہیں آتی، علم کی سمجھ سے ان کو نہیں آتی، اللہ رسول کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو لوگ تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہمیں تو سب سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے قرآن کلاس میں ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اپنا 10% دیتے ہیں، کچھ 20% دیتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں 100% دینے کی، ہے نا، کچھ 50% دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کرنا انہیں کچھ نہیں ہوتا، بس کلاس میں آ گئے اور بس سر ہلا رہے ہیں آ رہے ہیں اور کلاس سے باہر نکلے. اچھا ابھی کیا بولا تھا ابھی، مطلب مجلس میں بیٹھ کے بھی ان کا دماغ کہیں اور ہے، دنیا میں ہی کھوئے ہوئے ہیں، اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اگر ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہیں تو بس وہ اسی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں.
اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہی پیچھے، یعنی انہی کی بات ہو رہی ہے، انہی کے دل پہ مہر لگتا ہے جو اتنے زیادہ دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ نماز میں بھی دنیا، قرآن میں بھی دنیا، بس ہر جگہ وہی وہی باتیں نظر آ رہی ہیں. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اہتدوا، ہدایت پائی، زادہم، اس نے زیادہ کیا انہیں، زیادہ یزیدو سے فعل ماضی، ہدن ہدایت میں، وہ آتاہم، اور اس نے دیا انہیں، عطا یا عطی سے، تقواہم، ان کا تقوی. یعنی جن لوگوں نے ہدایت پائی، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ جو لوگ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں. ابھی منافقوں کی بات ہو رہی تھی، یعنی اس سے پیچھے 16 آیت میں منافقین کی بات ہو رہی تھی کہ منافقین جو ہیں وہ بے علمی، ناسمجھی، بے وقوفی کا بیان ان کا ہو رہا تھا کہ مجلس میں شریک ہوتے تھے رسول اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتے تھے، بیٹھتے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، مجلس ختم ہو جاتی تھی، صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کیا کہا تھا ابھی ابھی. تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی. اور دوسری طرف یہاں پر کس آیت، کس کی طرف؟ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، جو لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، ایسے لوگوں کا تقوی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، ہدایت بڑھا دیتا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں جتنا غور کریں گے، جتنا اس پہ دھیان دیں گے، جتنا اس میں عقل لگائیں گے، اتنی ہی زیادہ ہدایت بھی ملے گی اور اتنا ہی زیادہ تقوی بڑھے گا. آپ دیکھیں جب آپ قرآن کی صرف ریڈنگ کرتے تھے، اپنے 2 سال بیک جائیں اگر آپ، تو صرف آپ قرآن کی ریڈنگ کرتے تھے تو کیا تقوی کا لیول وہی تھا جو آج ہے؟ کیا کیا علم کا لیول وہی تھا جو آج ہے؟ آج عمل وہی تھا جو آج ہے؟ بہت فرق ہے، کیونکہ جب قرآن کو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنے آپ ہی ہمیں ثابت قدمی ملتی چلی جاتی ہے، اپنے آپ ہی تقویٰ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں نا، جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں بھی اضافہ کر دیا اور ان کے تقوی میں بھی اضافہ کر دیا. فہل، تو نہیں، حل کا یہاں پر نہیں کریں گے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. تو نہیں، ینظرون، وہ سب انتظار کرتے، نظرہ ینظرو سے، اللہ مگر، ساعتا، قیامت کا، ان کے، تأتیہم، وہ آ جائے ان کے پاس، عطا یاتی سے، بغتتن، اچانک، فقد، تو در حقیقت، جا، آ گئی، اشراتوہا، علامتیں اس کی، اشراتوہا، اس کے سائن. اشرات کس کے لیے آتے ہیں؟ سائن کے لیے، انڈیکیشن کے لیے، شرط سے، شرط بیسیکلی شین روتا، اس کے سائن، اس کی علامتیں آ چکی ہیں، بختتاً، اچانک، سوری، فانا، تو کہاں سے ہوگا، لہم، ان کے لیے، اذا، جب، جاءتہم، وہ آ جائے گی ان کے پاس، جاء یجیء سے، جب آ جائے گی ان کے پاس، ذکراہم، ان کی نصیحت. ذکر کس کے لیے آتا ہے؟ نصیحت کے لیے. یعنی قیامت، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا آپ ہمیں کہتے تھے قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، کب آئے گی؟ لا کر دکھاؤ. اور آتی کیوں نہیں ہے قیامت؟ بار بار کہتے تھے قیامت آتی کیوں نہیں ہے. اور قیامت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کتنی نزدیک ہے، اور اس کی علامت اور اس کے سائن جو ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں، ہے نا. اور اس کے بارے میں الگ الگ موقع پہ الگ الگ آیا ہے، جیسے کہ ھذا نذیر من النذور، کہ یہ ڈرانے والا ہے، یعنی یہ قریب آ چکی ہے. اقترب الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، ہے نا، یا لوگوں کا حساب قریب آ گیا. اس طرح کے لفظ اس میں استعمال ہوئے. تو قیامت جو ہے اس کے سائن نظر آ چکے ہیں. جیسے کہ اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، علامت قیامت ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا. جہل مطلب ناسمجھی، جہالت. زنا کی کثرت ہوگی، شراب خوری زیادہ ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو مال غنیمت کو لوگ جو ہیں وہ دولت سمجھ لیں گے، اور ہر شخص اس کو دولت سمجھ لے گا، امانت کو مال غنیمت قرار دیا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے، مطلب بوجھ سمجھ لیا جائے، علم دین دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کیا جائے، اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو اپنے قریب کر دیں اور باپ کو اپنے سے دور کر دیں،
مسجدوں میں شور ہونے لگے اور قوم کا سردار سب سے فاسق اور بد کردار آدمی بن جائے، قوم کا نمائندہ سب سے زیادہ رذیل ہو جائے، مطلب سب سے زیادہ ذلیل انسان شریف آدمی کی عزت اس لیے کرنے لگے، یعنی شریف آدمی اس کی عزت اس لیے کرنے لگے کہ نہیں کریں گے تو وہ ستائے گا، باجے گانے پھیل جائیں، یعنی سانگز میوزک پھیل جائے، شراب پی جانے لگے، اور اس امت کے بعد لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگے، تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھی کا، زلزلے کا، لوگوں کے زمین میں دھس جانے کا، صورتیں مسک ہو جانے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا۔ اور ایک دوسری علامت قیامت اس طرح آئے گی، یعنی ایک کے بعد ایک جو علامت ہوگی نا وہ ایسے آئے گی، ایک کے بعد ایک، جیسے موتیوں کی لڑیوں کو کاٹ دیا جائے اور موتی ایک ایک کر کے نیچے گرتے نظر آئیں۔ یعنی جب قیامت کی علامتیں ایک دم سے اور زیادہ آگے کا ٹائم آئے گا نا، جب قیامت اور قریب ہوگی، تو علامتیں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے کہ موتی کی مالا کاٹ دی اور ایک کے بعد ایک موتی گر رہے ہیں پٹافٹ پٹافٹ، ایسے اور جلدی جلدی جو ہیں وہ علامتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 19، فعلم تو جان لیجئے، انہو بے شک وہ، یہ فا مطلب تو، علیما یا علمو سے بنا ہے، علم، یہ کیا ہے؟ فعل امر، جان لیجئے بے شک وہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واستغفر، اور بخشش مانگو، استغفرا یستغفر سے استغفر، اور بخشش مانگو، لذنبک اپنے گناہوں کی، وللمؤمنین اور مومن مردوں کے، والمؤمنات اور مومن عورتوں کے، واللہ اور اللہ یعلم وہ خوب جانتا ہے، متقلبکم چلنا پھرنا تمہارا، قلب سے بنا ہے، قلب کس کو کہتے ہیں؟ قلب حرکت کے لیے آتا ہے نا، اس لیے دل بھی لگاتار حرکت کرتا ہے، بالکل اسٹل نہیں رہتا، اس لیے دل کے لیے بھی قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر موومنٹ کے لیے آیا ہے یہ، تقلبا، تقلبا، یتقلبو، تقلب، اور چلنا پھرنا تمہارا، ومسواکم اور ٹھکانا تمہارا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، اور مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک تھے، لیکن کس کے لیے؟ مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم به منی، اللہم اغفر لی حزلی وجدی وخطئی وعمدی وکل ذالک عندی، یعنی اے اللہ میرے خطاؤں کو، میری جہالتوں کو، میرے کاموں میں مجھ سے جو زیادتیاں ہو گئی ہوں، اور اس کو، اور ہر اس چیز کو جسے تو مجھ سے بہت زیادہ جاننے والا ہے، بخش دے۔ اے اللہ میرے بے قصد گناہوں کو، یعنی جس کا ارادہ نہ کیا ہو، اور میرے عزم کیے ہوئے گناہوں کو، یعنی جو ارادے سے ہو گئے، میری خطائیں اور میرے قصد کو بخش دے، اور یہ تمام میرے پاس ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں ہمیں وہ ہمیں کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ انہوں نے جس طرح توبہ کی، ہمیں بھی ویسے ہی توبہ کرنی ہے، جبکہ رسول اللہ تو بالکل گناہوں سے پاک تھے، معصوم بالخطا تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بخشش مانگو، کس کے لیے؟ اپنے لیے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں کہتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت الہی لا الہ الا انت، یعنی اے اللہ میں نے جو کچھ گناہ پہلے کیے ہیں، جو کچھ پیچھے کیے ہیں، اور جو چھپا کے اور جو ظاہر کیے ہیں، جو زیادتیاں کی ہیں، اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، بخش دے، تو میرا اللہ ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح اور بھی کوئی بھی استغفار ہم پڑھ سکتے ہیں، تو استغفار کا حکم ہے یہاں پر کہ استغفار پڑھنی چاہیے، اور استغفار ہر پرابلم کا سولوشن ہوتا ہے۔ اس میں ایک آتی ہے مسند احمد میں، حضرت عبداللہ بن
سرخن فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کے ساتھ آپ کے کھانے میں سے کھانا کھایا. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کو بخشے. آپ نے فرمایا اور تجھے بھی. تو میں نے کہا کہ کیا میں آپ کے لیے استغفار کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور اپنے لیے بھی. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, اور اپنے گناہوں کو اور مومن مردوں کو اور با ایمان عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کر. پھر میں نے آپ کے دائنے ارے اللہ, یہ کیا ہو گیا؟ میٹنگ اینڈ ہو گئی. ہم۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے داہنے یا بائیں ہتھیلی کو دیکھا, وہاں کچھ جگہ ابھری ہوئی تھی جس پر وہ کچھ جگہ ابھری ہوئی تھی. اس کو مسلم وغیرہ نے روایت کیا, یعنی پورا, کیونکہ جو صحابہ کرام تھے جب حدیث روایت کرتے تھے تو پوری روایت کرتے تھے اس کو, جو جو دیکھتے تھے, جیسا جیسا دیکھتے تھے ویسی ویسی روایت کرتے تھے. ابو یعلی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لا الہ الا اللہ کا اور استغفر اللہ کا کہنا لازم پکڑ لو اور انہیں باکثرت کہا کرو, اس لیے کہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے ان 2 کلموں سے ہلاک کر دیا. تو میں نے جب یہ دیکھا تو انہیں خواہشوں کے پیچھے لگا دیا, بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے, اس میں جو ہے نا لا الہ الا اللہ, اس کی کثرت اور ساتھ میں استغفار کی کثرت, اس کو لازم پکڑ لینا چاہیے تمام مومن عورت اور تمام مومن مرد کے لیے. پھر دیکھیں آیت نمبر 20 میں, وَيَقُولُ, اور کہتے ہیں, الذین, وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے, لولا, کیوں نہیں, نزلت, نازل کی گئی, نزلہ ینزلو سے, نزلت ماضی مجہول ہے, کیوں نہیں نازل کی گئی, سورتن, کوئی سورت, فَإِذَا, پھر جب, انزلت, نازل کی جاتی, انزلہ ینزلو سے, انزلت, نازل کی جاتی, سورتن, کوئی سورت, محکمتن, محکمتن, محکم یعنی حکم والی, وذکرہ, اور ذکر کیا جاتا, ذکرہ یذکرو سے, ذکرہ, ذکر کیا جاتا, فیہا, اس میں, القتال, جنگ کا, رأیتا, آپ دیکھتے ہیں, الذین, ان لوگوں کو, فی قلوبہم, جن کے دلوں میں, مرض, بیماری ہے, ینظرو, وہ دیکھ رہے ہوں گے, نظرہ ینظرو, ینظرونا فعل مضارع, الیکا, آپ کی طرف, نظرہ, جیسا کہ دیکھنا, مغشی, کہ غشی طاری ہو گئی ہو, غشی طاری ہو گئی ہو یعنی جیسے کہ بے ہوش ہو گیا ہو یا چکر آ گئے ہوں, علیہ, اس پر, من الموتی, موت کی وجہ سے, فاولا, تو ہلاکت ہے, تباہی ہے, لہم, ان کے لیے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ مومن اور منافق, ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مومن تو جہاد کے حکم کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں اور ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں, ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ جہاد کو فرض کر دیتا ہے, اس کا حکم نازل کر دیتا ہے, تو اس کے جو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا, کیا آپ نے دیکھا نہیں انہیں, جو لوگ یہ کہا, جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے ہاتھوں کو روک لو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو. پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اس طرح ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا, اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پر جہاد فرض کیوں کر دیا, کیوں ہمیں مہلت نہیں دی, کیوں ہمیں ڈھیل نہیں دی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہہ دو, دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں متقیوں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے, اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے تو جہاد کے حکم کی آیتوں پر نازل ہونے کی تمنا کرتے ہیں, لیکن منافق لوگ جو ہوتے ہیں جب ان آیتوں کو سنتے ہیں تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, انہیں پریشانی ہونے لگتی ہے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں جیسے کہ موت کی غشی طاری ہو گئی ہو, ان کا حال ایسا ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, ہلاکت ہے, جو کہ پیچھے ہٹ جائیں. طاعتن, اطاعت کرنا, فالو کرنا, اطاعت کرنا, وقول, اور بات کہنا, معروف, بھلی,
فَإِذَا پھر جب عزم پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، امرو حکم کس کا؟ جنگ کا، فلو تو اگر صدقو وہ سچے رہے، صدقہ یصدقو سے سجدے رہے، سچے رہے اللہ سے، لکانا تو ضرور ہوگا خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے حق میں بہتر ہے کہ اگر یہ ہوتا، یعنی اگر یہ لوگ سنتے اور مانتے، فوراً سنتے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے، اگر جہاد کا حکم آ جائے تو فوراً جو ہے وہ ثابت قدم رہیں، پیچھے نہ ہٹے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اگر ایسے لوگ سچے رہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ایسے لوگ سچے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے نا، اور یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے اور زیادہ اجر کا باعث ہے۔ آیت 22، فہل تو کیا عصیتم امید ہے کہ، عصیتم عصا یا عصی سے عصا آخر میں یا آتا ہے، امید ہے تم سے، ان اگر تولیتم تم حاکم بن جاؤ، تولیتم تولا یا تولا دوست بننا، حاکم بننا، ان یہ کہ تفسدو تم فساد کرو، افسدہ یفسدو سے، فی الارض زمین میں، وَتُقَطِّعُ اور تم کاٹ دو، قطع یقطع سے بنائیے، قاف تا عین اس کے روٹ لیٹرز ہے، اور تم کاٹ دو ارحامکم اپنی رشتہ داریاں، ارحام رحم کی جمع ارحام ہے، اپنی رشتہ داریاں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو لعنہم لعنت کی ان پر، لعنہ یلعنہ سے لعنت کی ان پر اللہ نے، فاسمہم اور اس نے بہرا کر دیا انہیں، اسمہ بہرا کر دیا انہیں، وَأَعْمَى اور اندھا کر دیا انہیں، ابصارہم ان کی آنکھوں کو۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ تم سے امید ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو، ہے نا، تو یہاں پر اگر مسلمانوں کو دنیا کی قیادت، حکومت اور لیڈرشپ اگر بغیر کسی مشکل کے اور آزمائش کے مل جائے، بغیر کسی محنت کے مل جائے، تو پھر کیا ہو، زمین میں تم فساد پھیلاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ آزمائش لیتے ہیں تاکہ خالص کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم حاکم بن جاؤ، یہ کہ تم فساد کرو زمین میں اور کاٹ دو اپنے رحموں کو، رشتہ داریوں کو، یعنی جو بھی یہ کام کرے گا، زمین میں فساد کرے گا، رشتہ داریوں کو کاٹے گا، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کری اور انہیں بہرا کر دیا، اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ رحم دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے۔ عام رحم دینی رشتہ داری ہے، دنیاوی تعلقات ہیں، جن لوگوں سے آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں ان میں ایمان اور ایمان والوں کے ساتھ محبت لازم ہونے کی وجہ سے صلح رحمی واجب ہوتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، خیر خواہی کی جائے، تکلیف نہ دی جائے، انصاف کیا جائے، عدل کیا جائے، ان کے درمیان بیماروں کی عیادت کی جائے، ہے نا، مر جائیں تو غسل دیا جائے، جنازہ پڑھایا جائے، دفن کیا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ عام رحم ہے۔ ایک خاص رحم ہوتا ہے، خاص رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ خاص رحم کون سا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کے معاملے میں رحم، جو ماں باپ دونوں کی طرف سے بنتے ہیں، یعنی ماں کے رشتہ دار بھی اور باپ کے رشتہ دار بھی، اور ان کے کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں، جیسے کچھ خرچہ دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی مجبوریوں کے وقت میں ان کا خیال رکھنا۔ تو جب بہت سارے حقوق اکٹھے ہو جائے تو یہ سب قریبی رشتہ دار کے، تو جب بہت سارے رشتہ دار بھی اکٹھے ہو جائیں تو قریبی رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہیے، اور پھر اگر ہم یہ نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ وعید آئی ہے، یعنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں تو قطع رحمی کے نقصان ہے نا، یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم اگر رشتہ داریاں توڑتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں، صرف کرنے کا ہی فائدہ نہیں بلکہ اس کے نقصان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں کو کاٹ دیا، جس نے رشتوں کو کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی ناراضگی کے بعد 3 دن تک خفا رہے، بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیا وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ یہاں ذرا دیکھیں کہ رشتوں کو توڑنے کی سزا کتنی بڑی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کر دیا، یعنی پیدا کر چکا، تو رحم کھڑا ہوا اور رحمان سے چمٹ گیا
اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے ٹوٹنے سے تیری پناہ میں آنے کا۔ اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تیرے ملانے والے کو میں ملاؤں، تیرے کاٹنے والے کو میں کاٹوں؟ اس نے کہا ہاں، اس پر میں بہت خوش ہوں۔ یعنی جو رشتہ داریوں کو ملائے گا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، یعنی یہ والی آیت آخر تک، کہ اس میں اسی کا حکم ہے کہ اگر رشتہ داریوں کو کاٹیں گے، فساد کریں گے زمین میں، تو کیا ہے اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے نزدیکی رشتہ دار مجھ کو توڑتے رہتے ہیں، مجھ سے رشتہ داریاں توڑتے رہتے ہیں، میں انہیں معاف کر دیتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے رہتے ہیں، تو کیا میں ان سے بدلہ نہ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تم سب کے سب چھوڑ دیے جاؤ گے، تو صلح رحمی پر ہی رہو، اور یاد رکھو کہ جب تک تو اس پر باقی رہے گا اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ہر وقت ایک حفاظت کرنے والا رہے گا۔ اسی طرح بخاری وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح رحمی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، حقیقتاً صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صحیح معنوں میں رشتے ناطے ملانے والا وہ ہے کہ گویا تو اسے کاٹتا جائے اور وہ تجھ سے ملاتا جائے، یعنی جو ہم سے پیچھے ہٹے ہم اس سے آگے بڑھ کے ملیں۔ مسند احمد میں ہے صلح رحمی قیامت کے دن رکھ دی جائے گی، اس کی رانیں ہوں گی مثل ہرن کی رانوں کے، وہ بہت صاف اور تیز زبان سے بولے گی، بس وہ کاٹ دیا جائے گا جو اسے کاٹتا تھا، اور وہ ملا دیا جائے گا جو اسے ملاتا تھا۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا میں رحمان ہوں، اور رحم کا نام میں نے اپنے نام پر رکھا ہے، اسے جوڑنے والے کو میں جوڑوں گا اور اسے توڑنے والے کو میں توڑ دوں گا۔ اب دیکھیں ذرا صلح رحمی پر کس قدر وعید کرنے والی حدیثیں ہیں، تنبیہ دینے والی۔ اور پھر جیسے کہ آیت نمبر 23 میں ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 24 دیکھیں، افلا، تو کیا نہیں یتدبرون، وہ غور اور فکر کرتے، تدبرا یتدبرو سے فعل مضارع، وہ غور اور فکر نہیں کرتے القرآن، قرآن میں، ام یا علی قلوب، ان کے دلوں پر اقفالھا، تالے ہیں، ان کے دلوں پر یا تالے لگے ہوئے ہیں، لاکس قفل سے بنا ہے، قاف فالا، تالوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ان کو یہ باتیں، کیا قرآن کے اندر وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کے دلوں میں، یعنی قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دل پر تالا جب لگا دیا جائے تو وہ بند دروازے کی طرح ہے، یعنی ان کے دل کے دروازے بند ہیں، جس کو تالا لگا دیا گیا ہو جب تک تالا کھولا نہ جائے اس وقت تک دروازہ کھلتا نہیں، دروازہ نہ کھلے تو انسان اندر نہیں جا سکتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں ان کے اندر ایمان اور قرآن داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اور جب قرآن دل میں آ جاتا ہے تو قرآن دلوں کو کھول دیتا ہے اور عقل کو تیز کر دیتا ہے۔ خواب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ تو قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ دل کھل جاتے ہیں، اس میں ہماری جو جب ہم قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، بیسیکلی یہاں پر غور و فکر کی بات آ رہی ہے، تدبرون، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کے تالے کھل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف زور دیا گیا ہے۔ آیت 25 دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو
ارتدو پھر گئے، ریٹرن ہونا، را دال دال سے بنایا، پھر گئے، ارتدا یرتدو سے پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، من بعد بعد اس کے، ما جو تبینہ بیان ہو گیا، لہم ان کے لیے، الہدا ہدایت، الشیطان شیطان نے، سولا آراستہ کر دیا، سولا سین واو لام، یسولو، سولا یسولو، یعنی شیطان نے آراستہ کر دیا یا آسان کر دیا، لہم ان کے لیے، وعملا اور ڈھیل دی، عملا یملی سے، ڈھیل کس نے دی؟ اللہ نے، لہم انہیں، ذالکا یہ، بانہم اس وجہ سے کہ قالو وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کریہو ناپسند کیا، کریہا یکرہو سے، ما اس چیز کو جو نزلہ نازل کی، نزلہ ینزلو سے، اللہ نے، سنطیعکم ہم ضرور، ہم جلد ہی ہم اطاعت کریں گے، نطیعو اطاع یطیعو سے، ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر بعض کاموں میں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، اسرارہم ان کا راز، سر چھپی ہوئی باتیں، ان کا راز، یعنی اس میں کیا ہے کہ جو لوگ ہدایت آنے کے بعد ایمان سے الگ ہو گئے، کفر کی طرف لوٹ گئے، دراصل شیطان نے ان کو جو ہے ان کے عمل کو اچھا کر کے دکھایا، انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، یعنی یا تو وہ سدھر جائیں یا وہ اور زیادہ جو ہیں وہ کفر میں بڑھتے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، دراصل ان کا یہ کفر سزا ہے ان کے اس نفاق کی جو ان کے دلوں میں تھا، کیونکہ ایسے لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے نا وہی پلٹ سکتا ہے، منافق ہی پلٹتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو نازل کی اللہ نے، یعنی قرآن، مسلمانوں کو کہتے تھے قرآن جب نازل ہوتا تھا اس کے بارے میں کہتے تھے ہم ضرور تمہاری اطاعت کریں گے کچھ کاموں میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے راز کو جانتا ہے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ صرف زبان سے کہتا ہے کہ میں مانوں گا میں فالو کروں گا، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اپنی پیٹھ کے پیچھے پلٹ جاتے تھے اور اس قرآن کو وہ فالو نہیں کرتے تھے۔ پھر فَكَيْفَ تو کیسا ہوگا، اذا جب، توفتہم فوت سے بنائیے، توفت فعل ماضی ہے، یہ فیمیل کا صیغہ، توفا یا توفا، توفت فوت کریں گے ہم انہیں، الملائکۃ فرشتے، یضربونا وہ ماریں گے، ضربا یضربو سے، وجوہہم ان کے چہروں کو، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں کو، دبر کی جمع ادبار، اور ان کی پیٹھوں کو، یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا، یعنی جو پھر گئے اپنے دین سے اور جنہوں نے کہا کہ ہم اطاعت کریں گے اور وہ اطاعت نہیں کرتے، ایسے لوگ جو منافق ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں اور ان کے جسموں پر جو روح ان کے جسموں میں دوڑ رہی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس کو مار مار کے باہر نکالتے ہیں، ہے نا، اور ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور ان کو جو ہے جھڑکتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، ذالکہ یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ اتبعوا انہوں نے پیروی کی، اتبعا یتبعو سے، اتبعو ان سب نے پیروی کی، ما اس کی جس نے، اسخطا غصہ دلایا، اسخطا فعل ماضی ہے یہ، غصہ دلانا، اینگری ہونا، سین خطا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، غضب بھی بہت غصے کے لیے آتا ہے، بہت غصے کے لیے، اور یہاں پر یہ بھی سخت بھی غصے کے لیے آتا ہے، اسخطا یسخطو اسخط فعل ماضی، غصہ دلایا اللہ کو، وکری ہو اور انہوں نے ناپسند کیا، کریہا یکرہو سے انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ اس کی رضا کو، فاحبتا تو اس نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اعمالہم ان کے اعمال، احبتا یحبطو سے ضائع کر دیے ان کے اعمال، ویسٹ کر دیے ان کے اعمال، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی اور اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں چلے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی پرواہ نہیں کرتے، یعنی جو کام کرتے ہیں صرف اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتے،
ایسے لوگوں کے اعمال سب غارت، سب ویسٹ، یعنی کتنے بھی اچھے کام کر لیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا نہ ہو تو وہ کام کیا ہے؟ وہ کام برباد ہیں، وہ کام ضائع ہیں، وہ ویسٹ ہیں. پھر ایسے لوگوں کے عمل اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں. تو شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. ولو، اور اگر نشاؤ ہم چاہیں، شاء یشاؤ سے بنا ہے، نشاؤ ہم چاہیں، لا ضرور، ارینا کا ہم، ارا یوری سے بنا ہے، ارینا فعل ماضی، کا مطلب آپ، اور ہم مطلب ان کو. تو یعنی لا مطلب ضرور، ارینا ہم آیت نمبر 29 دیکھیں. یا حسیبہ، سمجھا ہے، حسیبہ یا حسبو سے، الذین ان لوگوں نے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، قلب کی جمع قلوب ہے، جن کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، ان لن کہ ہرگز بھی نہیں، یخرجا نکالے گا، اخرجا یخرجو سے لن کی وجہ سے جیم پر زبر آ گیا، ہرگز بھی نہیں نکالے گا اللہ ادغانہم ان کے کنے، ادغانہم ان کے کنے، ان کے بغض. یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے بھی منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین کا حال کیا ہے، کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے دلوں میں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور بیماری کن کے دلوں میں تھی؟ منافقین کے دلوں میں نفاق کی بیماری. ایسے لوگوں کے کنے اللہ تعالیٰ نہیں نکالیں گے، یعنی ایک دوسرے سے وہ بغض ہی رکھتے رہیں گے اور ان کے دل جو ہے کبھی صاف نہیں ہوں گے. ولو، اور اگر نشاؤ ہم چاہیں، لا اریناکہم ضرور ہم دکھائیں آپ کو انہیں، لا مطلب ضرور، ارا یوری سے بنا ہے، ارینا ہم دکھائیں، کا آپ کو، ہم انہیں، فلا عرفتہم پھر آپ پہچان لیں گے انہیں، عرفتہ، عرفہ یا عرفو سے، فا مطلب تو، لام مطلب ضرور، عرفتہ آپ پہچان لیں گے، ہم انہیں، بسیماہم ان کے چہروں سے، یعنی علامت سے، ان کے چہروں سے، ولا اور ضرور، تعریفنہم آپ پہچان لیں گے انہیں، تعریفن ضرور آپ پہچان لیں گے انہیں، فی لہن ان کے انداز سے، لہن لہن کہتے ہیں ان کے ریئیکشن، ان کے انداز، القولی بات، ان کی باتوں کے انداز سے، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، اعمالکم تمہارے اعمال. منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین کا رویہ، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ منافقین جو ہیں آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، ان کی باتوں سے پہچان لیں گے آپ ان کو، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو ضرور ان کو دکھا دیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو ایک ایک کر کے ان کے نام آپ پر ظاہر کر دیں، اور آپ ان کو کیا کر دیں، آپ ان کو، اور آپ ان کو بالکل آسانی سے دیکھتے ہی پہچان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. اب دیکھیں یہاں پر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ منافقین جو ہے وہ ان کی پہچان ہونا بہت مشکل تھی، اس لیے قرآن میں نا بہت زیادہ ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے، قرآن میں ان کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے، بہت زیادہ ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بلا یبلو سے، حتیٰ یہاں تک کہ نعلمہ ہم جان لیں، علیمہ یعلمو سے حتیٰ کی وجہ سے نعلمہ ہو گیا، نعلمو سے ہم جان لیں، المجاہدین مجاہدوں کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، ونبلو اور ہم آزمائیں گے، اخبارکم تمہارے حالات کو، یعنی ہر ایک کو آزمایا جائے گا. آپ سے ہم نے فرمایا یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ آزمایا جائے گا، اپنے اعمال سے آزمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کا حال دیکھے گا کہ کون کتنا صبر کرنے والے ہیں اور کون کتنا صبر نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد میں ہے کہ ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے بعض لوگ منافق ہیں، بس جس کا میں نام لوں وہ کھڑا ہو جائے، اے فلاں کھڑا ہو جا، یہاں تک کہ یہ 36 لوگوں کے نام لیے گئے. پھر فرمایا تم میں یا تم میں سے جو منافق ہے بس اللہ سے ڈرو. اس کے بعد ان لوگوں میں سے ایک کے سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، وہ اس وقت کپڑے سے اپنا منہ لپیٹے ہوئے تھے.
تو آپ اسے خوب جانتے تھے، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر والی حدیث بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، پھر فرمایا ہم حکم بیان کر دیں کہ روک ٹوک کر کے تمہیں خوب آزما کر معلوم کر لیں گے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، کون صبر کرنے والے لوگ ہیں، اور تمہارے احوال یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور آزمائش کیسے ہوگی؟ کسی بھی فارم میں، جیسے کہ قرآن میں پہلے آ چکا، مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، اور اولادوں کے ساتھ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون صبر کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔